अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में तौहीद बारी ताला के बारे में जानेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक होने के बारे में जानेंगे, अल्लाह की वहदानियत के बारे में जानेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है और उसका कोई शरीक नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर दो होता या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कई होते तो क्या होता, ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हमारे ईमान व अक़ीदे के बहुत से अरकान और उसूल हैं मगर सबकी बुनियाद और जड़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ तौहीद है। इसलिए सबसे पहले तौहीद की हकीकत का जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर तौहीद का क्या मतलब होता है। हज़रात मोहतरम, तौहीद के यूँ तो बहुत सारे गोशे और बहुत पहलू हैं, लेकिन सबसे पहले इस बात का जानना ज़रूरी है कि अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है। उसके लिए कुरान मजीद की इस सूरे मुबारका को पेश नज़र रखें जिसमें निहायत मुख्तसर, बहुत शॉर्ट में और वाज़े, बहुत ही अच्छे अंदाज में इन उमूर को बयान किया गया, यानी सूरे इखलास जिसे कुरान का 1/3 हिस्सा भी करार दिया गया और सूरे असास भी, जैसे कि हदीस पाक में है कि सातों ज़मीन व आसमान की बुनियाद कुल हुवल्लाहु अहद पर रखी गई है। सुबहान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, इस मुक़द्दस सूरे से बेहतर खुदा की शान का बयान कहीं और नहीं मिलता। उसके अंदर उन सिफ़ात का भी ज़िक्र मौजूद है जो ज़ाते बारी ताला के लिए मतलूब हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हज़रात मोहतरम, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ रसूल, आप फरमा दीजिए कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। उसकी ये पहली सिफत है कि वो एक है, अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह एक है, दो खुदा नहीं है। उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सिफ़तें हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसकी सबसे वो क्वालिटी जो है, अल्लाह की ये पहली सिफ़त है, पहली क्वालिटी है कि अल्लाह एक है। और वो दूसरी क्वालिटी क्या है कि अल्लाह अकेला है, यानी उसके बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, परिवार नहीं है, क्योंकि वो खुदा है। वो इंसान नहीं है कि उसके परिवार हो, बीवी बच्चे हो, औलाद हो, ख़ानदान हो, रिश्तेदार हो। ये इंसान और मखलूक की सिफ़तें होती है जो इंसान होते हैं, और जो इंसानों को पैदा करने वाला है उसे खुदा कहते हैं। उसकी ये सिफ़तें नहीं होती कि उसकी बीवी बच्चे हो, उसकी औलाद हो, बल्कि वो इन तमाम चीज़ों से पाक है और वो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं है। ऐसा नहीं कि इस दुनिया को चलाने में अल्लाह के साथ भी कोई और खुदा है जो उसको चला रहा है, उसका कोई शरीक नहीं। न उसकी तरह है कोई, न उसकी मिसाल है कोई, न उसकी ज़ात में, न सिफ़ात में, न अफ़आल में, न अहकाम में, न आसमा में, किसी भी चीज़ में उसका कोई भी शरीक नहीं। और वो हर खूबी में यकता है और हर कमाल में यगाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक होने पर ख़ुद ये पूरी कायनात की गवाही दे रही है।
رات اور دن کا آنا جانا، چاند سورج کا مقررہ وقت پہ نکلنا اور ڈوبنا، ہوا کا چلنا اور بارش کا ہونا، گویا کہ اس کائنات کا پورا نظام اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اگر اس جہان کا خدا ایک کے بجائے کئی ایک ہوتے تو یہ نظام یہ عالم قائم نہ رہ پاتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء میں اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا، کوئی اور مالک، کوئی اور معبود، کوئی اور ایشور ہوتا تو ان میں فساد برپا ہو جاتا، اس لیے کہ جتنے معبود ہوتے ہیں اتنی ہی مرضی ہوتی ہے۔ ایک معبود ہے، ایک خدا ہے، اس کی مرضی یہ ہے کہ اس وقت دن ہو، دوسرے کی مرضی ہے کہ اس وقت رات ہو، ایک کی مرضی ہے کہ اس وقت بارش ہو، دوسرے کی مرضی ہے کہ اس وقت بارش نہ ہو۔ اور یہی سب چیز میں یہ دنیا اب تک ختم ہو جاتی اگر اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا۔ ایک چاہتا کہ ابھی بارش ہو، دوسرا چاہتا کہ ابھی دھوپ نکلے، اس طرح تمام کائنات میں فساد برپا ہو جاتا اور پورا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا، جبکہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا، بلکہ کائنات کا ہر نظام ایک مقررہ اصول کے تحت چل رہا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پوری کائنات میں ایک ہی حکمران کا حکم نافذ ہے اور وہ ہے اللہ۔ حضرات محترم آگے اللہ نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی یہ دوسری صفت ہے کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے۔ صمد کا معنی ہوتا ہے جس کی طرف حاجت پوری کرنے کے لیے قصد کیا جائے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ سب کے سب اللہ رب العزت کے محتاج ہے اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی حاجت نہیں، نہ کسی معاون و مددگار کی اور نہ کسی مشیر کی، کیونکہ اسے اگر کسی کی ضرورت ہو تو پھر اس کا محتاج ہونا لازم آئے گا، اور یہ اللہ رب العزت کے لیے محال ہے، امپاسبل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، یہ سورہ محمد کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ حضرات محترم، اس کی شان نے بے نیازی کا ایک رنگ یہ بھی ہے کہ نہ اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت ہے اور نہ کسی کی حمد و ثنا کی۔ اگر ساری کائنات اس کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جائے اور اس کی تسبیح و تحلیل اور تعریف و توصیف میں مشغول ہو جائے تب بھی وہ کمال والا ہے، اور اگر کوئی اس کو نہ مانے نئی شان کی مصداق ہے۔ شان بے نیازی کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس کو کسی شے کی کوئی وہ نہیں کہ ایسی صورت ہوگی تب وہ محبت کرے گا، وہ جسے چاہتا ہے اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اسے اس لائق بنا دیتا ہے کہ وہ نیک بن جائے، اسے نمازی بنا دیتا ہے، روزے دار بنا دیتا ہے، اس کو ہزاروں خداؤں کو ماننے سے نکال کر ایک خدا واحد کی پرستش میں لگا دیتا ہے، اور ایک خدا واحد کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اس کو دنیا دیکھ سکتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے یہ فضل و کرم عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اس کی شان کبریائی ہر آن نئی شان کی مصداق ہے۔ شان بے نیازی تو یہی ہے کہ اپنے فضل و کرم سے وہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے اپنے سے دور کر دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک دائماً ابدا۔ نہ وہ رنگ دیکھتا ہے، نہ نسل دیکھتا ہے، نہ وہ کوئی خطہ دیکھتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کوئی اس کا باپ ہے۔ اللہ کی یہ تیسری صفت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کا کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا لڑکا ہے نہ اس کا کوئی لڑکا ہے، اس میں جنس اور مشابہ کی نفی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی جنس نہیں، اس سے کوئی اولاد کا تصور ہو، مزید جو اس کا لڑکا ہوگا تو وہ بھی جنس کہلائے گا اور اس کی صفات و عادات میں شریک ہوگا، اور اللہ کی صفات میں کسی کا شریک ہونا یہ محال ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ لڑکا ہے، نہ باپ ہے، کیونکہ یہ سب حادث ہونے پر دلیل ہے، یعنی یہ سب پہلے نہیں تھے، بعد میں ہوئے، اور اللہ حادث نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ حادث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے نہیں تھی بعد میں ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
اور اللہ حادث نہیں بلکہ وہ قدیم ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا لم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کے جوڑ اور برابر کا کوئی نہیں۔ حضرات محترم، اللہ کی یہ چوتھی صفت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جوڑ کا کوئی نہیں۔ پوری کائنات میں کوئی بھی شے خواہ کتنی ہی عظمت والی ہو اس کی برابری نہیں کر سکتی، نہ وجود حقیقی میں، نہ قدرت میں، نہ طاقت میں، نہ حکومت میں، نہ کمال میں۔ لیسا کمثلہ شیء، یہ سورہ شعراء کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کی طرح کوئی چیز نہیں، اس کی ہمسری کرنے کے لیے اس کی طرح کی خوبی اور کمال چاہیے، اور جب کوئی اس کی بے پناہ قدرت کاملہ کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا تو پھر ہمسری کے دعوے کی کیا مجال ہے۔ حضرات محترم، حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں اے وہ ذات جو ہمارے وہم و خیال میں آنے والی نہیں ہے، تجھ تک ہماری رسائی کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ کمتر عقل کی یہ مجال کہاں کہ وہ تیری صفات تک پہنچ سکے۔ حضرات محترم، گویا اس کائنات کی کوئی بھی شے اس کی طرح نہیں جس سے اس کی تشبیہ دی جائے۔ وہ صورت اور شکل سے پاک ہے، جسم اور مکان سے پاک ہے، عین اور کیف سے بالا تر ہے، البتہ وہ اپنی صفات اور مظاہر سے جانا جاتا ہے۔ ایک مادی مثال کے ذریعے اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن واضح رہے کہ وہ ہر مثال اور نظیر سے پاک ہے۔ جیسے بجلی کیسی ہوتی ہے، کس شکل کی ہوتی ہے، اس کا علم کسی کو بھی نہیں، اس کی حقیقت کا ادراک خود بھی بجلی بنانے والے کو بھی حاصل نہیں ہے۔ بس بلب کے چلنے سے اور پنکھا چلنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بجلی ہے، اور وہ جو روح اور مادہ سے پاک ہے، بلا شبہ اس ذات غیب الغیب کی حقیقت اس سے کہیں بالا تر ہے۔ وراء الورا ثم وراء الورا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مکمل موحد اور مسلم کامل، مومن کامل بنائے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔